आप देख रहे हैं आज का रिपोर्टर, मैं हूं सादिया सैमसन। आम इंतखाबात में एक माह से भी कम का वक्त रह गया है। जहां आज एपिक ट्रिब्यूनल की सुनवाई का आखिरी दिन था, वहीं दो बड़ी खबरें भी सामने आई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बल्ले का निशान बहाल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के हकदार है। पीटीआई सर्टिफिकेट जो वेबसाइट पर जारी भी किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब जुडिशल रेफरेंस का सामना करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाते हुए उसमें वजह भी बताई है और उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना अब मुमकिन नहीं है। तो ये दो अहम मामलात हैं, इन दोनों मामलात को हम अब पैरेलल लेकर चलेंगे और दोनों मामलात पर ही बात करेंगे। सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने जो तहरीके इंसाफ के लिए बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। इंटर पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान केस में अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। इस पर शहाबुद्दीन ने ये रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाएंगे। पीटीआई को आम इंतखाबात के लिए बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हाई कोर्ट ने फैसला में लिखा, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती इंतखाबी निशान लिया था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ की रवायत बरकरार रखकर बल्ला वापस दिला दिया। सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था। उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। फैसले में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करके बल्ले का निशान अलॉट किया जाए क्योंकि पीटीआई बल्ले के निशान के हकदार है। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ शहाबुद्दीन, आज न्यूज़ पेशावर। इस खबर के आते ही पीटीआई के तमाम कारकुन बहुत खुश नजर आते हैं। उनका ये मानना है कि अब इलेक्शन में पाए जाने वाले इब्हाम को दूर कर दिया गया है। कहना चाहती हूँ कि हमने अपने बल्ले का जो सिंबल है वो वापस ले लिया है और इंशाअल्लाह ताला अब तमाम सियासी पार्टियों को हमारा चैलेंज है कि सब इकट्ठे हो जाएं और हमारा मुकाबला करें 8 फरवरी को इलेक्शन में। सारे पाकिस्तान की जितने भी पीटीआई वर्कर हैं, सारों को मुबारकबाद देता हूं कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया जो कि हमारा हक था और आज पेशावर हाई कोर्ट ने साबित किया कि हम आज़ाद हैं और हम किसी के डिक्टेशन पे फैसले नहीं करेंगे और आज का फैसला एक तारीख़ी फ़ैसला है और इंशाअल्लाह इस बैट के साथ हम पीडीएम के छक्के भी उड़ाएंगे। जी आज हम बहुत खुश हैं, पेशावर हाई कोर्ट से हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिला, बैट का निशान मिल गया क्योंकि ये हमारा हक था। बैट के अलावा इलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं था। वाहिद इस मुल्क का काला कोर्ट और जजेस है जिससे हमें तवक्को थी, इंसाफ की उम्मीद की और अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशावर हाई कोर्ट ने हमारा जो इंतखाबी बल्ला था वो आज हमें वापस मिल गए और इंशाल्लाह यही बल्ला निशान जो ये हमारा रिटेन रहेगा और इस पे हम निशान लड़ेंगे। पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसले किए है, बहुत अच्छा फैसले किए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बल्ले का फैसला हो गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख। यकीनी तौर पर पीटीआई के लिए तो बहुत अच्छा फैसला हो गया। उम्मीद भी ये की जा रही थी कि जिस तरह से तगोदौ की जा रही है बल्ले के निशान को हासिल करने के लिए, तो कोई ना कोई, चूंकि हम जानते हैं कि कल से एक नया रुख आने वाला है इलेक्शन से पहले और उससे पहले ये उनके लिए बहुत ही खुशाइंद है। हैविंग सेड दैट, आपको क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर है? अभी इस पर हम सब समझ लें कि बल्ले का निशान आ चुका है पीटीआई के पास या अभी भी इस पर कोई इब्हाम पाया जाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन के ऊपर अभी भी लुकअप करना चाहिए कि वहां से कुछ हो सकता है? देखिए, आज के हवाले से अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला देखें तो उसके मुताबिक तो जो है वो पीटीआई को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि उनका जो बल्ले का निशान था
وہ ان کو واپس مل گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا نہیں جاتی. اگر نہیں جاتی تو پھر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتے ہوئے جو ہے ان کو بلے کا نشان واپس دینا پڑے گا. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا, اور رجوع کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی جو ہے وہ بات کی جائے گی. اگر کالعدم قرار دینے کے لیے جو ہے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے یا اس کو اسٹے مل جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نشان الاٹ ہونے ہیں 13 جنوری تک, تو اس میں جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل کر لے گا. لیکن ابھی یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن آج کا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نام ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بلے کا نشان جو ہے وہ جیت چکی ہے, اور اس سے جو ہے پھر آئندہ کے انتخابات جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے جو تمام کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بلے کے نشان پر جو ہے وہ انتخاب آج کی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اگر الیکشن کمیشن جو ہے کل چلا جاتا ہے تو پھر جو صورتحال جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے, فرزانہ علی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے, بیورو چیف پشاور. فرزانہ, یقینی طور پر پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ فی الوقت پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی اہم اور بڑی خبر ہے. ایک تو اس وقت خیبر پختونخوا میں اس خبر کو کس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے, دوسرا کیا رائے بن رہی ہے اس فیصلے سے پولیٹیکلی بھی, اور اوور آل کیا سینیریو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ بات کر رہی ہیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف سے ریلیٹڈ لوگوں کی, تو وہ تو ان کے لیے تو آج ایک بہت بڑی جیت جو ہے وہ سامنے آئی ہے, کیونکہ انتخابی نشان کا نہ ہونا اور خصوصاً بلے کے نشان کا نہ ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. پھر اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی آلریڈی کشمکش میں مبتلا ہے. جگہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بہت سارے پرابلم سامنے آ رہے ہیں. بانی چیئرمین خود سامنے نہیں ہے, لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہے. بہت سارے جو رہنما ہے ہر کوئی بڑا بننے کی بھی کوشش کر رہا ہے. سیاستدان سامنے نہیں ہے, وکلاء سامنے ہیں, لوگوں کی محبتیں سیاستدانوں کے ساتھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سچویشن کا سامنا تھا, اور بیچ میں یہ بات آ جانا کہ بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو پیپرز جمع کرائے گئے نامینیشن پیپر وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کہ ایک ایک حلقے میں آپ کے پاس 7 8 الٹرنیٹ ہونے چاہیے. تو کنفیوزنگ سچویشن تھی. آج جب یہ فیصلہ سامنے آ گیا تو لوگوں کے چہروں پہ ہمیں اطمینان نظر آیا, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی جیت ہو گئی ہے. اگرچہ جیسے کہ سلیم صاحب نے کہا کہ اب کل کیا ہونے والا ہے, کل کا کسی کو نہیں پتا, لیکن آج جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ایک عدالت کا فیصلہ ہے, تو لوگ مطمئن ہیں کہ ان کو انصاف مل گیا ہے. اور جب ان کو کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر بلے کا نشان ان کے پاس ہوگا, خاص طور پر اگر میں بات کروں خیبر پختونخوا کی, تو پھر جیت ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے. تو بہرحال آج تو یہاں پہ لوگ خوش ہیں, اطمینان میں ہیں. اور میں آپ کو ویسے ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اگر ہم تحریک انصاف کے لوگوں سے ہٹ کر بھی بات کریں, ایک عمومی رائے لینے کی بھی کوشش کریں, تو ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہر پارٹی کو ان کے انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے. تو نارملی جو ہم لوگوں کے آج رائے سن رہے ہیں تو وہ ایک اطمینان, مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جو بھی ان کا نشان ہے, انتخابی نشان, اس کے ساتھ وہ میدان میں آئیں اور انتخاب لڑیں. ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر وقاص ابریز صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. وقاص صاحب, یقینی طور پر یہ جو پورا پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے اپنی جگہ پر, لیکن لیگل راستہ کیا نکل سکتا ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس وقت میں جب انہیں آج بلے کا نشان مل چکا ہے اور وہ بہت خوش ہیں, کیا کوئی ایسی مشکل آ سکتی ہے کل کے دن اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا جاتا ہے, کنسیڈرنگ آل دا ڈیڈ لائنز دیٹ وی نو ابھی اس وقت ہمارے سامنے ہیں, کیونکہ کاغذات نامزدگی بھی اب جمع کرانے اس کی بھی ختم ہونی ہے ڈیٹ, پھر آگے اور سارے معاملات بھی ہونے ہیں. دیکھیں, فرسٹ آف آل آئی مسٹ سے دس از اے لینڈ مارک ڈیسیژن ان دا پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان. وہ اس لیے کہ اس وقت انتہائی مشکل اور تشویشناک مرحلہ تھا, اور شاید عدالتیں بھی کسی نہ کسی سمت میں ہمیں یہ نظر آ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے.
اور ایز پر لا تھے یا نہیں تھے، دیٹ از اے ڈیسپریٹ اینڈ سیکریٹ ڈسکشن. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ جو ہے، جو آپ نے بات کی کہ کینڈیڈیٹس کے لیے، بلکہ کینڈیڈیٹس کا جو بنیادی حق ہے، اس کے ساتھ عوام کا بھی یہ بنیادی حق ہے. پاکستان کے آئین کے اندر جو آرٹیکل 9 سے لے کے 28 اور 28 سے لے کر 38 تک جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں، وہ تب تک اس کی تکمیل اور تشکیل نہیں ہو سکتی جب تک عوام کو رائٹ ٹو ووٹ کا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کی انشورنس نہ دی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کروڑوں میں ہو سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹر تھے، سپورٹر تھے، اور چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں بطور ان کے نمائندہ سلیکٹ ہو کے انصاف کے ایوانوں تک جائیں. اور اگر آپ ان سے یہ سمبل لے لیتے یا ایک پارٹی کے امبریلا کے نیچے لڑنے کا ان کا جو احتکاق تھا وہ چھین لیتے، تو یہ ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ تھا یا جو باقی ان کے فنڈامنٹل رائٹس اس کو ڈسٹورٹ یا ڈیمیج کرنے کا مترادف ہوتا. لہٰذا آج کا یہ فیصلہ بڑا خوشائن فیصلہ. جو آپ نے بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو کہ وقت بڑا مختصر ہے، ایکسپیڈیشیسلی اور ایکٹیولی ساری چیزیں کرنی پڑنی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے دے کین موو ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان ان دس ریگارڈ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے لیے ایڈمیسیبل نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس فیصلے کی ساؤنڈنس یہ سمجھ آ گیا کہ سپریم کورٹ کا آپشن الیکشن کمیشن کے پاس فی الوقت اوپن ہے. ابریز صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ایک اور معاملے پر بھی آپ کی رائے ہمیں جاننی ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی مستعفی ہو چکے ہیں، استعفیٰ صدر مملکت کو انہوں نے بھجوا دیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کو شو کاز نوٹس کا تفصیلی جواب بھی جمع کرایا ہے. الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے اس استعفے میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو اب آگے نہیں لے کر جا سکتے. اس پر یہ رپورٹ پہلے اپنے ویورز کو دکھائیں گے ابریز صاحب، پھر آپ کی جانب آئیں گے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا. استعفے میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض انجام دیے. لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج رہنا اعزاز کی بات ہے، اب میرے لیے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے مستعفی ہو رہا ہوں. جسٹس مظاہر نقوی نے آج ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس کا تفصیلی جواب جمع کروایا، جس میں تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کونسل جج کے خلاف معلومات دے سکتی ہے، شکایت پر کارروائی نہیں کر سکتی. کونسل کے احکامات رولز توہین کے مترادف ہیں. جواب میں جسٹس مظاہر نقوی نے اٹارنی جنرل کو بطور پراسیکیوٹر تعیناتی پر بھی اعتراض کیا. اٹارنی جنرل شکایات کنندہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے 21 فروری کو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. اسی روز پاکستان بار کونسل نے شکایت دائر کرنے کی قرارداد منظور کی. جواب میں کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، نہ ہی کنڈکٹ کا مرتکب ہوا. تمام اثاثے ظاہر کیے ہیں. جسٹس مظاہر نقوی نے جواب میں شکایت خارج اور کارروائی ختم کرنے کی صدا کی. جسٹس مظاہر نقوی مستعفی ہونے کے بعد سپریم کورٹ سے اپنے گھر روانہ ہو گئے. تو رپورٹ ویوز آپ نے ملاحظہ کی، اس پر ڈیٹیل میں بات بھی کر لیتے ہیں. ابریز صاحب یقینی طور پر یہ تمام جوڈیشل کونسل کے بیچ میں ہی یہ ریزگنیشن آ جانا، دو کیسز ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ایک فائز عیسیٰ والا کیس جس کو سامنے رکھا جا رہا ہے، بار بار ایک کمپیریزن ڈرا کیا جا رہا ہے دونوں کیسز کے بیچ میں، اس کیس میں اس میں. ڈو یو فیل کہ یہ کمپیریزن کسی بھی طرح سے پیرل دونوں کیسز کو رکھ کے چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو وہ کمپیریزن تھا وہ تو انہوں نے، ان کی مسز جو سرینا عیسیٰ تھی وہ بھی کورٹ آف لا میں آئی، اور جو بھی ان کے ایسٹ سے اس حوالے میں انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا کہ ان کے والد سے جو رقم تھی، جو رجسٹریاں تھیں، جو پراپرٹیز کے حوالے سے وہ بھی سامنے رکھی گئی کہ یہ بیرون ملک جو اثاثے تھے فلاں فلاں پراپرٹیز بیچ کے بنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کے سامنے جب بھی کوئی کیس یا کاز رکھا جاتا ہے تو یہ اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں، اور جو بھی شخص ان کے سامنے کھڑا ہے تمام سوال و جوابات کا وہ منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کے جوابات دیے جائیں. لہٰذا اگر ججز سے کویشچن کیا جاتا ہے اور ایک پراپر پروسیس کو آپٹ کر کے کیا جاتا ہے، آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی کرتی ہے، تو میرے خیال میں ان کو سامنا کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ استعفیٰ دے جاتے اور پہلے ہی دل برداشتہ ہو جاتے. اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ صادق ہیں، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں مینیپولیٹ کی جا رہی ہیں، فیبریکیٹڈ فٹیشیس کنکاکٹڈ چیزیں کی جا رہی ہیں، تو دین یو نیڈ ٹو فیس دی کانسیکوینس اینڈ یو نیڈ ٹو فیس دی کورٹ ایز ویل. کیونکہ آپ ایک عرصے تک سرو کرتے رہے ہیں، اور جب آپ ایک عرصے تک جوڈیشری کو سرو کرتے ہیں تو اگر دوسری سائڈ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں انصاف کے منتظر ہیں تو میرے خیال میں آپ کو کچھ چیزیں فیس کرنی چاہیے تھی. جس طرح کے ڈیسیجنز ہم نے دیکھے ہیں جسٹس مظاہر نقوی کی طرف سے، ایک 90 ڈیز میں الیکشن کا ہو جانا، اس پر انہوں نے بات کی، پھر ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہی آر اسٹانس، ہم سب کو پتہ ہے، اس پر جانے کی ڈیٹیل میں ضرورت نہیں ہے. ان دیٹ کے سپریم کورٹ میں بھی فیصلے وہاں سے آ رہے ہیں، جب فیصلے آ جاتے ہیں
کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, سم آف دیم نیگیٹو ایز ویل. تو ایسے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دل برداشتہ ہو کر جانا چاہ رہا ہوں, یا یہ کہے کہ میں اپنی ڈیوٹیز کو کنٹینیو کرنا نہیں چاہ رہا, تو پھر اس سے کیا لائن ڈرا کی جائے؟ دیکھیں اس سے لائن تو ڈرا کرنے والے جو ہے وہ تو پوری عوام لائنز ڈرا کر سکتی ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, کیا ترجیحات ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیوں انہوں نے جو ہے وہ کر لیا. چونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈر دی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی جاتی ہیں, جو جسے ہم نظریہ ضرورت کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ حالات بہت زیادہ خرابی کی طرف چلے گئے, تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بھی حالات خرابی کی طرف تھے, لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ تھی اور الٹیمیٹلی پھر لیٹر آن سارے ریفرنسز بھی واپس ہوئے, حکومت وقت میں بھی واپس لی. اب جو موجودہ وقت کے اندر جسٹس مظاہر نقوی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اندھا فشانی اور جان فشانی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے تھا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹی ہیں, تو پھر پاکستان کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ آئین کے سامنے کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی شخص مقدس گائے ہے. تمام لوگ اپنے اعمال کے لیے, اپنے افعال کے لیے, اپنے حرکات کے لیے, سکنات کے لیے جواب دیں. سرکاری طور پر جب آپ اسپاٹ لائٹ میں ہوتے ہیں تو پھر یقینی طور پر آپ کو آنسریبل بھی ہونا پڑتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہوتی ہے. آپ کا پوائنٹ ہم نے لے لیا. طارق چودھری صاحب, یقینی طور پر جو ابریز صاحب بات کریں آپ نے خود بھی سن لی ہے. اب ایک یہ جو بات ہے کہ سپورٹ اور انفلوئنس اور جھکاؤ اور یہ ساری چیزیں اور پریشر اور استعفیٰ آ جانا, اس پر ایک پولیٹیکل یقینی طور پر ایک دائرہ بن جاتا ہے, اور پھر لوگ رائے بناتے ہیں, اس کے حوالے سے لوگ اپنی بات بھی کرتے ہیں, اپنا بھی شیئر کرتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک یہ جو استعفیٰ آیا ہے اس پر اوور آل کیا کلاؤڈ بن رہا ہے؟ دیکھیں بہت محتاط اس لیے کہ بڑا قابل احترام ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, اور میرے جیسا عام آدمی جس کے ساتھ اگر ناانصافی ہو جائے تو اس کے لیے سب سے جو امیدوں کا مرکز وہ عدالتیں ہوتی ہیں. تو میں تو اس طرح کی بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہتا ہوں, بڑا قابل احترام گردانتا ہوں سب کو میں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہماری ریسنٹ ہسٹری میں 2 پریزیڈنٹس ہمارے سامنے ہیں. ایک ریفرنس آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, اور جس طرح سے آیا ایک عام سا ایک لڑکا تھا جس کے وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی کسی چھوٹے سے اخبار میں کام کرتے تھے. ساری باتوں کا سب لوگوں کو پتہ ہے. اس کی ایک انفارمیشن پہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ ریفرنس فائل ہوا, اور قاضی صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کیس کو فالو کیا, جس طرح سے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. دوسری جانب ہمیں جسٹس مظاہر کا کیس بھی ہے جس پر وہ تمام تر ڈیٹیلز اپنے ریزگنیشن میں انہوں نے کلیئر کر کے بتائی ہیں, اور وہ یہ استدعا کرتے ہیں کہ ان کیسز ملے اور وہ اس سے باہر آ سکیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ریزگنیشن دے رہا ہوں کیونکہ میں کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا. کوشش کی ہے اس کو کلیئر کر سکیں, جو ایک ہوا بنی اس ریزگنیشن کے بعد, اور بلے کا نشان آج پی ٹی آئی کو واپس مل گیا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. ملاقات ہوگی اگلے شو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت.